बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा तीसरा सबक होगा, लेसन नंबर दर्स सबक नंबर 3 और लेसन नंबर 3। आज हमने बाकायदा ग्रामर का आगाज करना है और हम जानते हैं कि जो ग्रामर का बाकायदा आगाज है वो लफ्ज से होता है। लफ्ज जब हम नहू के अंदर अरबी ग्रामर का आगाज नहू की सूरत में करते हैं तो वहां से उसका आगाज लफ्ज से होता है। लफ्ज का लुगत के अंदर या लुगवी माना जो है, इसके माना फेंकने के आते हैं, डालने के आते हैं। और जब इंसान बात कर रहा होता है तो बेसिकली बुनियादी तौर पर वो उन कलिमात को मुंह से बाहर फेंक रहा होता है, ठीक है, बाहर निकाल रहा होता है, बाहर डाल रहा होता है। इसी मुनासबत से उसको लफ्ज कहते हैं। अरब यहाँ भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। अरब कहते हैं कि अकल तो तमरता व लफज़तु नवाता। ये इसी माने में यहाँ पे इस जुमले के अंदर लफ्ज फेंकने के माने में इस्तेमाल हुआ है कि अकल तो तमरता, मैंने खजूर खाई, व लफज़तु, और मैंने फेंक दी, अन्नवाता, गुठली, ठीक है जी, मैंने खजूर खाई उसकी गुठली फेंक दी। तो यहाँ लफज़तु के माने किसके आए? फेंकने के माने में यहाँ पे लफ्ज को इस्तेमाल हुआ। तो ये लफ्ज का लुग़वी माना है। जब हम इस्तिलाही बात माना करेंगे, ग्रामेटिकली इसकी बात करेंगे, तो इस्तिलाह लफ्ज का इस्तिलाही माना है मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान हकीकतन औ हुक्मन। यानी लफ्ज वो कलिमात हैं जिन पर इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे, जिनको इंसान बोले, हकीकतन बोले या हुक्मन बोले। हकीकतन बोलने का मतलब ये है कि आप उस लफ्ज पे तलफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं ज़ुबान से। मसलन मैं ये पढ़ रहा हूँ कि लफ्ज का इस्तिलाही माना, तो ये इन कलिमात को मैं हकीकत में अदा कर रहा हूँ, ये हकीकतन तलफ़्फ़ुज़ होगा। और हुक्मन तलफ़्फ़ुज़ ये होता है कि आपने उस लफ्ज को नहीं पढ़ा, आपने किसी और लफ्ज को पढ़ा, किसी और लफ्ज को बोला, उसके ज़िमन में वो दूसरा लफ्ज भी आ गया, वो हुक्मन तलफ़्फ़ुज़ होगा। इसकी मिसाल भी आ जाती है। तो इस्तिलाही एतबार से लफ्ज किसे कहेंगे? वो कलिमात या वो हुरूफ जिन पर इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे, तो जिस पर इंसान हकीकतन या हुक्मन तलफ़्फ़ुज़ करे। हकीकतन तलफ़्फ़ुज़ का माना क्या होगा कि आपने वाक़ई उस लफ्ज़ को बोला, ज़बान से उसको अदा किया। मसलन आपने कहा ज़रबा, तो जब आपने ज़रबा लफ्ज़ बोला तो ज़ाद रा बा पे आपने तलफ़्फ़ुज़ किया, तो ये क्या है? हकीकतन तलफ़्फ़ुज़ है। और हुक्मन तलफ़्फ़ुज़ का मतलब ये है कि आपने एक लफ्ज़ को बोला लेकिन उसके ज़िमन में दूसरा लफ्ज़ भी अदा हो गया, ये तो हुक्मन तलफ़्फ़ुज़ होगा। यानी हुक्म ये लगाया जाएगा कि आपने वो लफ्ज़ भी बोल दिया। तो बाज़ औक़ात एक लफ्ज़ अरबी ग्रामर में दूसरे के अंदर छुपा हुआ होता है। तो जब आप एक लफ्ज़ बोलते हैं तो उससे दूसरा लफ्ज़ भी अदा हो जाता है, यानी उस पे ज़बान से तो तलफ़्फ़ुज़ नहीं होता लेकिन हुक्म हम लगाते हैं कि वो भी अदा हो गया। मसलन आप अरबी ज़बान में जब अमर के सीगे बोलते हैं, मसलन इज़रिब आप कहते हैं, इज़रिब का माने तू मार, इशरब तू पी, ठीक है ना। तो ये जब आप कहेंगे इज़रिब तू मार, तो इज़रिब तो फ़ेल है लेकिन इसके अंदर एक ज़मीर छुपी हुई है जिसको अंता कहते हैं। तो जब आपने इज़रिब कहा तो इज़रिब अलिफ हमज़ा ज़ाद रा और बा, इनके ऊपर आपका तलफ़्फ़ुज़ हुआ हकीकतन, और इज़रिब के अंदर जो अंता ज़मीर है उस पर हुक्मन तलफ़्फ़ुज़ हो गया। ज़ुबान से आपने अदा नहीं किया लेकिन दूसरे लफ्ज़ के ज़िमन में आ गया क्योंकि वो इज़रिब के अंदर छुपा हुआ। तो हुक्मन तलफ़्फ़ुज़ का मतलब ये है कि ज़ुबान से उस लफ्ज़ पर तो उस पर तलफ़्फ़ुज़ तो ना हो लेकिन वो किसी लफ्ज़ में ज़िमनन छुपा हुआ हो। जैसे इज़रिब कहा जाए तो इज़रिब में अंता ज़मीर है जो छुपी हुई है, जिस पर तलफ़्फ़ुज़ हकीकत में तो नहीं हुआ लेकिन हुक्मन हो गया। क्यों? इसलिए कि वो इज़रिब के अंदर मौजूद। तो ये होगा हुक्मन तलफ़्फ़ुज़। तो लफ्ज़ किसे कहेंगे? मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, यानी इसके इस्तिलाही माना मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, जिस पर इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे, हकीकतन करे या हुक्मन तलफ़्फ़ुज़ करे। तो जो अल्फाज इंसान अपनी ज़ुबान से अदा करता है, उन अल्फाज का कभी कोई माना होता है, कभी कोई माना नहीं होता। इस एतबार से लफ्ज़ की दो किस्में बन जाती हैं। वो लफ्ज़ जिसका कोई माना ना हो
اس کو کہتے ہیں محمل، اور وہ لفظ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو اس کو کہتے ہیں موضوع۔ تو اس اعتبار کے لفظ کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ پہلی قسم ہم اس کو لفظی موضوع سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو موضوع کا معنی نام دیتے ہیں، اور دوسرے کو لفظی محمل کہتے ہیں۔ تو یہ ایک تقسیم ہے لفظ کی معنی ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ لفظی موضوع کسے کہیں گے؟ موضوع کا معنی ہے وضع کیا ہوا، ایجاد کیا ہوا، بنایا ہوا۔ پیچھے لفظ ہے نا واضح، میں نے بتایا تھا کہ واضح کا معنی ایجاد کرنے والا، تو وضع کا معنی یا موضوع کا معنی کیا؟ بنایا ہوا۔ تو کسی بھی لفظ کو بنایا گیا ہو، جب کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے ایجاد کیا گیا، وضع کیا گیا، تو اس کو لفظی موضوع کہتے ہیں۔ تو لفظ موضوع نحو کی اصطلاح میں موضوع اس لفظ کو کہیں گے جس کا کوئی معنی ہو، یعنی جو معنی دار لفظ ہے، میننگ فل لفظ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مثلا ایک لفظ ہے رجل، اس کا معنی ہے وہ کیا؟ آدمی۔ فرسن ایک لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، تو جس لفظ کا کوئی معنی ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ موضوع۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ دیں آپ کہ وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو اس کو موضوع کہتے ہیں۔ اور محمل کا معنی آتا ہے بیکار، چھوڑا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو اصطلاح میں محمل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ عربی میں تو محمل کی مثال نہیں ہے، البتہ باقی زبانوں میں محمل الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ اسی کی مثال دی ہے۔ اردو میں ہم نے مثال دی ہے، جیسے چائے شائے، جب آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی چائے شائے پی لیں آپ، تو یہاں پہ شائے کا جو لفظ ہے یہ محمل ہے۔ روٹی شوٹی کھا لیں، اب روٹی کا لفظ جو ہے وہ تو موضوع ہے، اس کا معنی ہے، لیکن شوٹی کا لفظ جو ہے محمل، اس کا کوئی معنی نہیں۔ تو یہ جو لفظ کی تقسیم ہے موضوع اور محمل، یہ اس کے معنی ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو اگر اس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہے جو انسان ادا کر رہا ہے، اس کو محمل کہیں گے، اور اگر اس لفظ کا کوئی معنی ہے تو اس کو موضوع کہیں گے۔ محمل چونکہ بیکار لفظ ہے، بے معنی لفظ ہے، اس لیے اس کا گرامر میں ہمارے ساتھ کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، ہم اس کو یہاں پہ کلوز ہو جاتا ہے۔ آگے موضوع کی بحث چلتی ہے۔ تو لفظ موضوع کس سے ہم نے کہا کہ وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو۔ اب جو لفظ جس کا کوئی معنی ہے، یعنی لفظ موضوع جس کا کوئی معنی ہے، اب یا تو وہ ایک لفظ ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوں گے۔ اگر وہ اکیلا ایک لفظ ہے تو اس کو ہم کہیں گے مفرد، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو اس کو کہیں گے مرکب، ٹھیک ہے۔ یہ تقسیم ہے لفظ موضوع کے اعتبار سے، کہ یعنی اس کے کم اور زیادہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو لفظ موضوع کی بنیادی طور پر دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک کو ہم مفرد کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ مفرد اس کا لغوی معنی ہے تنہا، اکیلا، اور اصطلاح میں یعنی نحو کی اصطلاح میں، نحو کی ٹرمینالوجی میں مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو کسی معنی پر دلالت کرتے ہیں، جو دلالت کرنے کا معنی بتانا، تو جو کوئی معنی بتائے، یعنی جس کا کوئی معنی ہو۔ جیسے رجل، اس کا معنی آدمی، فرسن اس کا معنی ایک لفظ ہے، ایک معنی بتا رہا ہے، فرسن ایک لفظ ہے، معنی بتا رہا ہے، من ایک لفظ ہے، معنی بتا رہا ہے، من کا معنی سے یعنی ابتدا، اور الہ کا معنی انتہا تک، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اکیلا لفظ جو کوئی معنی بتائے اس کو کیا کہیں؟ مفرد۔ مفرد کا معنی تنہا، اکیلا کیا ہوا، تو اکیلا لفظ اگر ہوگا، معنی خیز ہوگا، معنی والا ہوگا، تو اس کو ہم مفرد کہیں گے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، کلمے کی پھر تین اقسام ہوا گیا، یعنی اسم، فعل اور حرف۔ اور اگر وہ لفظ ایک سے زیادہ ہیں تو اس کو کہیں گے مرکب۔ مرکب کا معنی ہے جوڑا ہوا، ملایا ہوا، ٹھیک ہے جی، ترکیب کیا ہوا۔ تو مرکب ترکیب سے جس کا معنی جوڑا ہوا، اکٹھا کیا ہوا۔ تو اصطلاح میں مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے، یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ جن کو آپس میں جوڑ دیا گیا، اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب۔ مثلا ایک ہوا ہے غلام و زید، اس کا معنی زید کا غلام، تو یہاں دو الفاظ کو آپس میں جوڑا گیا، غلام کو اور زید کو، تو یہ کیا بنا جی؟ مرکب۔ اسی طرح زید قائم، زید کھڑا ہے، یہاں پہ بھی دو کلمات کو آپس میں جوڑا گیا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مرکب ہو گیا۔ تو یہ جو تقسیم ہے لفظ موضوع کی، وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ اکیلے ہیں یا اکیلا نہیں ہے۔ اگر اکیلا ہوگا اس کو مفرد کہیں گے،
اکیلا نہیں ہوگا، دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوں گے، کلمات ہوں گے جن کو آپس میں جوڑا گیا ہوگا، تو وہ کیا ہوگا؟ یہ مرکب کو. تو لفظ موضوع کی ہم نے بات کی کہ دو قسمیں ہوئی، مفرد اور مرکب. مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں اور کلمے کی 3 قسم. تو اقسام مفرد کی اقسام، یا آپ کہنے کہ کلمے کی اقسام 3 قسمیں اس کی: اسم، فعل اور حرف. تو مفرد کی 3 اقسام ہیں: اسم، نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف. یہ 3 اقسام ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. یہی بنیادی چیزیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. تو اب جتنا بھی عربی زبان ہے، جتنے بھی مرکبات ہیں، ٹھیک ہے، سب اسی سے بنتے ہیں. تو اب ہم ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس اسم ہے جی. اسم کا لغوی معنی آتا ہے علامت یا بلندی. یہ اس کے معنی میں آتا ہے، علامت یا بلندی، یہ اس کا لغوی معنی ہے. اصطلاحی معنی یعنی نحو کی اصطلاح میں اسم کیسے کہتے ہیں؟ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتاتا ہے، اپنا معنی بتانے میں کسی اور کلمے کا محتاج نہ ہو. یعنی اسم کلمہ ہے، اور کلمہ بھی ایسا ہے جو اپنا معنی خود بتائے گا. کیا معنی؟ اپنا معنی بتانے میں کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے. اس کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ 2-3 کلمے اور ملائیں تب یہ معنی دے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے، اپنا معنی خود ہی دے گا. اور دوسری بات اس کے اندر اہم یہ ہے کہ اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جائے گا. زمانے 3 ہی ہیں: ماضی، حال اور استقبال، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر. ٹھیک ہے نا جی، یہ 3 زمانے ہیں. تو اسم ایک تو اپنا معنی خود بتائے گا، اور دوسری اہم بات کیا ہے کہ اس میں کوئی زمانہ نہیں. یہ 2 باتیں اہم ہیں اسم کے اعتبار سے سمجھنے والی. معنی بھی خود بتائے گا، یعنی اپنا معنی بتانے میں کسی اور کلمے کا محتاج نہیں ہوگا. اور دوسرے نمبر پر اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں ہوگا. جیسے رجل، اس کا معنی آدمی کے، جب لفظ رجل بولا تو معنی بھی سمجھ آ گیا، اور اس میں کوئی زمانہ بھی سمجھ نہیں آ رہا. اب رجل کا معنی آدمی معلوم کرنے کے لیے آپ کو رجل کے ساتھ کسی اور کلمے کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، رجل خود ہی بتا رہا ہے. فرسن گھوڑے کو کہتے ہیں، جیسے لفظ فرسن آپ سنتے ہیں تو آپ کو معنی سمجھ میں آ جاتا ہے. کسی مزید چیز کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو فرسن کا معنی بتائے. ٹھیک ہے نا جی. اور فرسن کے اندر بھی کوئی زمانہ نہیں. دوسرا، اس کی مثالیں ذرا دیکھ لیجئے گا. اسم کی کچھ مثالیں یہاں پہ مزید دے جاتے ہیں. اسم کی مثالیں دیکھیں تو عام، اس کا معنی کھانے کے، معنی خود بتا رہے ہیں. فوڈ مراد ہے کھانے پینے کی چیز، کوئی زمانہ نہیں ہے. مسجد ایک خاص جگہ کا نام ہے مسجد. ٹھیک ہے نا جی، جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. صدیق دوست کو کہتے ہیں، یہ بھی معنی خود بتا رہے ہیں، کوئی زمانہ نہیں ہے. قلم، قلم کو کہتے ہیں، قلم کو، ٹھیک ہے، پین جس سے آپ لکھتے ہیں. کتاب، یہ کتاب کو کہتے ہیں. یہ سارے الفاظ جو ہیں اسم کی مثال ہیں، سب اپنا معنی بتا رہے ہیں اور ان میں کوئی زمانہ بھی موجود نہیں ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ اسم. نمبر 2، دوسرے نمبر پر فعل ہے. فعل کا لغوی معنی آتا ہے کام کرنا. فعل کا لغوی معنی کیا ہے جی؟ کام کرنا. اور اصطلاح کے اعتبار سے فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے گا. یہ بھی اسم کی طرح اپنا معنی خود بتاتا ہے، اپنا معنی بتانے میں کسی اور کلمے کا محتاج نہ ہو. یہاں تک تو یہ اسم کے ساتھ متفق ہے، لیکن پلس اس میں یہ ہوگا کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے گا. اسم میں زمانہ نہیں تھا، فعل میں زمانہ. وہی فرق ہے اسم اور فعل کا. ورنہ اسم بھی اپنا معنی خود بتاتا ہے، فعل بھی اپنا معنی خود بتاتا ہے. اسم اور فعل دونوں اپنا معنی بتانے میں کسی اور چیز کے محتاج نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات ہے کہ اسم میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا اور فعل میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. تو فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے، اپنا معنی بتانے میں کسی اور کلمے کا محتاج نہ ہو. اور میں تینوں زمانوں میں، یعنی تینوں زمانے کون سے ہیں؟ ماضی، حال اور استقبال. ان میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے. جیسے آپ مثال پڑھیں، اکالا کا معنی اس نے کھایا، اس ایک مرد نے کھایا. تو اکالا معنی بھی بتا رہا ہے اور کھایا زمانہ بھی بتا رہا ہے کہ بھائی ماضی میں کھایا. تو اس پہ ماضی کا زمانہ پایا جائے. اسی طرح ینصرو، اس کا معنی مدد کرتا ہے یا کرے گا. ایک تو یہاں معنی بتا دیا اس نے کہ کوئی آدمی جو ہے مدد کرنے لگا ہے یا کرے گا. اور دوسرا اس کے اندر زمانہ بھی سمجھ آ گیا، حال یا استقبال. یہ ابھی کرے گا اس زمانے میں، آئندہ کرے گا. تو یہ کیا ہے؟ فعل، جو اپنا معنی بتائے گا خود لیکن اس میں کوئی زمانہ ہو. مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں فعل کی کچھ. اکلا، اس نے کھایا،
اس ایک مرد نے کھایا، یہ کیا ہے؟ معنی بھی بتا رہے، ساتھ ماضی بتا رہے کہ وہی گزشتہ زمانے میں جا وہ آیا، یہاں پہ بھی معنی بھی بتا رہے اور ماضی کا زمانہ بھی بتا رہے. یا علم کا معنی وہ جانتا ہے یا جانے گا، یہاں یہ معنی بھی بتا رہا ہے اور زمانہ بھی، حال یا استقبال دونوں معنی کے فعل مضارع میں دونوں زمانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں گے، معنی بھی سمجھ آ رہا ہے اور زمانہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ بھئی حال کا یا استقبال. اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس حرف ہے. حرف کا لغوی معنی کنارہ اور طرف کے آتے ہیں، اور اصطلاح میں حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہ بتائے. اسم اور فعل تو اپنا معنی خود بتا رہے تھے، حرف اپنا معنی خود نہیں بتا سکتا، معنی اس کا ہے ضرور لیکن خود بتا نہیں سکتا بغیر کسی دوسرے کلمے کے ملا، یعنی یہ دوسرے کلمے کا محتاج ہو. تو اصطلاح میں حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو. جیسے کلمہ ہے من، حرف ہے یہ، اس کا معنی، اس کے معنی ابتدا کے معنی میں آتے ہیں، ابتدا، اسٹارٹ جسے آپ کہتے ہیں، اور الہ یہ آتے ہیں انتہا کے لیے، انتہا جسے آپ اینڈ کہتے ہیں. تو من ابتدا کا معنی دیتا ہے، الہ انتہا کا معنی دیتا ہے، لیکن یہ من اور الہ اکیلے ابتدا اور انتہا کا معنی نہیں دیں گے. جب آپ من بولیں گے تو آپ کو ابتدا کا معنی سمجھ نہیں آئے گا، الہ بولیں گے تو انتہا کا معنی سمجھ نہیں آئے گا. اس وقت تک یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کریں گے جب تک آپ ان کو دوسرے کلمات کے ساتھ ملا کر استعمال نہیں کریں. تو جب آپ ان کو دوسرے کلمات کے ساتھ کسی اور کسی جملے میں استعمال کریں گے تو تب جا کے یہ معنی دیں گے. مثلا یہ ایک مثال آپ کے سامنے، سافرت من مکہ الی مدینہ، سافرت میں نے سفر کیا مکہ سے مدینہ تک. اب اس مثال میں من ابتدا کا معنی دے رہے اور الہ انتہا کا معنی دے رہے. کیا مطلب کہ میں نے سفر کی ابتدا مکہ سے کی اور انتہا مدینہ تک کی. اب یہاں پہ من سفر کی ابتدا کا معنی دے رہے اور الہ سفر کی انتہا کا معنی دے رہے. جملے میں نہ ہوتا تو یہ من اور الہ اپنا معنی نہیں دے رہا تھا. تو حرف اصطلاح میں حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو. جیسے من ابتدا کے معنی میں آتا ہے اور الہ انتہا کے معنی میں، لیکن من اور الہ یہ بذاتی خود اپنا معنی اس وقت تک نہیں دیں گے یا اپنے معنی پر دلالت اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک ان کو دوسرے کلمات کے ساتھ ملا کر استعمال نہ کیا جائے. مثال کیا پڑھی ہم نے؟ سافرت من مکہ الی مدینہ، کہ میں نے مکہ سے مدینہ تک کا سفر کیا. تو اس جملے میں من سفر کی ابتدا اور الہ سفر کی انتہا کا معنی دے رہا ہے. تو جملے میں دوسرے کلمات کے ملانے کے، اس کے ساتھ ملانے کے بعد من نے اور الہ نے اپنا معنی دیا. کچھ مزید مثالیں حرف کی دیکھ لیں، بہت سارے حروف ہیں، آپ آگے جا کے پڑھیں گے بھی. حتی یہ بھی حرف ہے، ان حرف ہے، فی حرف ہے، من حرف ہے، الہ حرف ہے. ان سب حروف کے اپنے معنی ہیں لیکن یہ اپنا معنی اس وقت نہیں بتائیں گے جب تک اس کو دوسرے کلمات کے ساتھ نہیں جوڑیں گے. جب دوسرے کلمات کے ساتھ اس کو جوڑ دیں گے تو پھر یہ اپنا معنی بتائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام. یہ مزید اگر کوئی آپ لوگوں کا سوال وغیرہ ہو تو کر لیجیے گا.